बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम वॉइस ऑफ जर्मनी की टीम जो है बर्लिन में है। आज हम सफ़ीर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर मोहम्मद फैसल साहब का इंटरव्यू करेंगे जो कल आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। इस वक्त मैं डोचे बुंडस्टाग जो जर्मन की मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके सामने खड़ा हूँ। कोरोना वायरस की वजह से आजकल जो है पार्लियामेंट का इजलास नहीं हो रहा, वरना ये वो जगह है जहाँ पर तिल धरने को जगह नहीं होती। और जो पब्लिक गैलरी है पार्लियामेंट की, उसमें दाखिले के लिए यहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, क्योंकि वो हर एक को दाखिला कार्ड जारी होता है, तलाशी होती है, उसमें काफ़ी वक्त लगता है। तो ये पूरा एरिया जो है आपको लंबी लंबी लाइनों से भरा हुआ नज़र आता है। और आज क्योंकि पार्लियामेंट का इजलास नहीं है इसलिए ये खाली है। अभी हमें एक पार्लियामेंट मेंबर जो AfD के इंतहाई दाएँ बाजू की मुखालिफ गैर मुल्कियों की इंतहाई मुखालिफ पार्टी जो है उसके मेंबर पार्लियामेंट से भी हमारी मुलाकात हुई और उससे हमने इस वक्त तबादला ख्याल किया। और ये बस इस एरिया में फिरते रहते हैं, आपको कोई ना कोई मेंबर पार्लियामेंट, कोई सरकारी आदमी जो है आपसे वास्ते में आ जाता है। दूसरी जंग अज़ीम से पहले ये बिल्डिंग जो थी वो पार्लियामेंट थी, बाद में फिर ये हिस्सा मशरक़ी हिस्से में चला गया जर्मनी के, तो फिर दारुल हुकूमत भी बोन चला गया, फिर वहाँ पार्लियामेंट नहीं बनी थी। अब ये है कि दोबारा इसी बिल्डिंग को रिकन्स्ट्रक्ट करके जो है इसको पार्लियामेंट बनाया गया और यहाँ 700 मेंबरान जो हैं वो यहीं पे अपने इजलासात वगैरह मुनक़िद करते हैं। अभी आपको बाद में हम दो बिल्डिंगें दिखाएंगे। एक दाईं तरफ मेरी बिल्डिंग है जो कि बुंडसरात भी है, और जो पार्लिमानी कमेटियाँ हैं इसकी पार्लियामेंट की, उनके इजलासात इन बिल्डिंगों में मुनक़िद होते हैं। और बास मिनिस्टर्स के जो पार्लियामेंट के दफातर हैं वो भी इस बिल्डिंग में है। इसी तरह इसके सामने एक बिल्डिंग आपको दिखाई जाएगी जो काउंसलर हाउस है, जहाँ पे जर्मनी की काउंसलर का दफ्तर भी है और राइशगाह भी है। इस वक्त वो एरिया बंद है कि यहाँ इस वक्त सामने हमें पुलिस की लंबी कतार नज़र आ रही है। कोई ना कोई हेड ऑफ द स्टेट जो है वो इस वक्त बिल्डिंग में गए हुए हैं, जिसकी वजह से ये आमतौर पे एरिया बंद नहीं होता। इसका एक एरिया हर वक्त खुला होता है कि वहाँ खड़े होकर लोग देख सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है इस एरिया में, तो इस वक्त एरिया हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको तस्वीर जो है वो दिखा दी जाएगी। हाँ जी, ये जो मेरी बैक पे बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये बुंडसरात है, जहाँ पे सेनेट के इजलासात भी होते हैं और पार्लिमानी कमेटियाँ जो हैं उनके इजलासात भी यहाँ मुनक़िद होते हैं। इसी तरह बास जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनकी पार्लिमानी ऑफिस जो हैं वो भी इस बिल्डिंग में है। यहाँ भी हर वक्त गहमा गहमी होती है और कोई ना कोई पार्टी इजलास जो है, पार्लिमानी इजलास, वो इस वक्त जारी होता है। हाँ जी, मेरे बैक साइड पे जो है ये काउंसलर हाउस है, जिसमें जर्मन चांसलर के दफातर हैं और उनकी रहाइशगाह जो है वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर है। और तमाम हेड ऑफ़ द स्टेट्स को रिसीव करना और उनके साथ जो गुफ्तो शनीद के लिए इजलासात होते हैं वो सारे इसी हाउस के अंदर होते हैं। इसमें नवाज शरीफ साहब भी और शौकत साहब जो थे वो भी इन बिल्डिंगों में इजलासात उन्होंने अटेंड किए थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब भी इस बिल्डिंग में आ चुके हैं और बहैसियत सहाफ़ी मुझे इस बिल्डिंग में उस वक्त साथ जाने का मौका मिला था। जी नाज़रीन, मेरे दाईं तरफ या मेरे पीछे जो है ये जर्मनी का प्रेसिडेंट हाउस है, जहाँ पे जर्मनी के सदर स्टाइनमायर साहब का दफ्तर भी है और उनकी रहाइशगाह भी है। ये एक मशहूर जगह है। ये जो बर्लिन वहाँ पे जब बोन में होता था इससे छोटी जगह थी, लेकिन ये उसकी निस्बत एक बड़ा विला है जिसके अंदर, और इसको देख लें आप कि भाई इसमें कोई सिक्योरिटी आदमी जो है आपको नज़र नहीं आएगा। सिर्फ इसके एंट्रेंस पे दाएँ और बाएँ जो हैं दो सिक्योरिटी के छोटे छोटे बने हुए हैं केबिन, जिनके अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह बैठे होते हैं, जिनके पास इतला होती है कि भाई किसी से मिलने के लिए आना है। उस वक्त वो गेट खोल देते हैं, वरना ये गेट बंद रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन एक आदमी जो है वो निकल के सामने चहलकदमी कर लेता है। इससे ज़्यादा प्रेसिडेंट के पास सिक्योरिटी यहाँ नहीं है जर्मनी के अंदर। और ये एक ऐसी जगह पे है जिसके सामने जो 2 रोया सड़क है, जिसके 2 ट्रैक हैं, फिर उसके साथ साइकिलों का ट्रैक है, फिर पैदल चलने वालों का ट्रैक है, फिर जॉगिंग करने वालों का ट्रैक है। इसलिए 24 घंटे ये जगह जो है पब्लिक के लिए खुली होती है और लोग यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बनाते रहते हैं। हमने भी यहाँ इस वक्त रिकॉर्डिंग के लिए किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमने इसी तरह रिकॉर्डिंग जो है वो आकर खुद ही शुरू कर दी। जब होस्ट कोहलर जो IMF के सदर थे और वो जर्मनी के सदर बने, उस वक्त भी सियासी पार्टियों में किसी सदर पर इत्तेफाक नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने होस्ट कोहलर को रिक्वेस्ट की तो IMF छोड़ के तो यहाँ आ जाए, सदर बन जाए। तो उस वक्त वो सदर बन गए थे, तो उन्होंने इस प्रेसिडेंट हाउस में रहने से इनकार कर दिया था
ان کا تھا کہ ہم 2 میاں بیوی ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی جگہ ہے جس میں دن گزارنا مشکل ہے. تو وہ پھر یہاں سے ایک فلیٹ کے اوپر فلیٹ میں شفٹ ہو گئے تھے اور بڑا اس کا شور پڑا. سیکورٹی والوں نے کہ ہمارے لیے سیکورٹی کرنا بڑا مشکل ہو گیا. اور یہ انہوں نے کہا یہ آپ کا مسئلہ ہے, میں یہاں فلیٹ کے اندر کمفرٹیبل ہوں. اور یہ بڑی ان کی جو ہے مشہور ہوئی تھی جرمنی کے اندر. بہرحال ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پریزیڈنٹ ہاؤس کے دکھا دیا جائے, اس سے متعارف کرا دیا جائے. اب ہم چلتے ہیں ایمبیسی کی طرف جہاں پر ہم سفیر صاحب کا انٹرویو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی طرف سے آج کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں اس وقت سفارت خانہ پاکستان برلین میں موجود ہوں, جہاں ہم آپ کی ملاقات جو ہے نئے تشریف لانے والے سفیر مکرم ڈاکٹر محمد فیصل صاحب سے کروائیں گے. ڈاکٹر فیصل صاحب کی شخصیت اتنی تعارف کی محتاج نہیں, اس لیے کہ آپ سب نے ان کو وزارت خارجہ کی جو ہفتہ وار بریفنگ ہوتی ہے اس میں یقیناً دیکھا ہوگا. آپ یہاں آنے سے پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان تھے. جرمنی کی خوش قسمتی ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک ترجمان مکرم عبدالباسط خان صاحب یہاں تشریف لائے تھے. یہاں تشریف لانے سے پہلے وہ وزارت خارجہ میں ترجمان تھے, اور ڈاکٹر فیصل صاحب بھی ترجمان کے بعد یہاں تشریف لائے ہیں اور ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. بہت شکریہ. شروع میں اگر کچھ تھوڑا سا شخصی تعارف ہو جائے کہ بھئی آپ نے کب وزارت خارجہ جوائن کی اور دنیا کے کس کس حصے میں آپ کو پاکستان کی خدمت کا موقع ملا ناظرین کے لیے. جی جناب, قریباً 25 برس اس دشت کی سیاحی میں گزر گئے, اور میری پہلی پوسٹنگ افریقہ تنزانیہ دار السلام میں تھی. اس کی بڑی وارم یادیں آج تک ہیں, وہاں جو دوستیاں قائم ہوئی وہ آج تک ہیں. پھر میں وارک ایک یونیورسٹی ہے UK میں برمنگھم کے پاس, وہاں سے میں نے قانون میں ماسٹرز کیا, انٹرنیشنل لاء میں 1.5 سال وہاں رہا. پھر میں برسلز جو یورپی یونین کا دارالحکومت ہے اب 2004 سے 2007 قریباً 3.5 سال وہاں پہ پوسٹڈ رہا. وہاں سے میں پھر جدہ سعودی عربیہ میں وہاں بھی قریباً 3 سال رہا. دونوں جگہ بڑی ہی اچھا ایکسپیرینس, اپنی کمیونٹی سے ملاقات, لوکل لوگوں سے دوستیاں, تعلقات, بڑے دلچسپ ٹائم رہے. اور پھر میں منسٹری میں تھا ڈائریکٹر جنرل جنوبی ایشیا ساؤتھ ایشیا ڈیلنگ ود انڈیا, قریباً 4 سال رہا. اور اسی دوران میں 2.5 سال تقریباً میں ایک بڑا طویل دورانیہ ہو گیا ترجمان کا, دونوں پوسٹوں پہ رہا. یہاں آنے سے پہلے میں دونوں چیزیں دیکھ رہا تھا, یہ ہندوستان ساؤتھ ایشیا کا معاملہ جموں کشمیر اور ترجمان دفتر خارجہ, تو وہاں سے اب میں یہاں آ گیا. ہندوستان تو مسائل کے لحاظ سے ایک بڑا ملک ہے ہمارے لیے, تو اس کے لیے علیحدہ ڈیسک نہیں ہے ساؤتھ ایشیا کے ساتھ ہی جو یہ ساؤتھ ڈائریکٹر جنرل میں ہوں, اس کے نیچے ایک ڈائریکٹر انڈیا ہوتا ہے جو کہ صرف انڈیا کو ڈیل کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک ڈائریکٹر جو کہ یہ نیپال اور بھوٹان اور سری لنکا, بنگلہ دیش, ان کو ڈیل کرتا ہے. ایک ڈائریکٹر سارک میرے پاس ہوتا ہے جو کہ سارک کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے. ایک ڈائریکٹر کشمیر جموں کشمیر کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے. تو ساؤتھ ایشیا کا ڈویژن ایک بڑا ڈویژن ہے, اس کے میں 4-5 ڈائریکٹر نیچے کام کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو کور فارن پالیسی کا فوکس ہے وہ ہماری خواہش ہو یا نہ ہو ہندوستان ہے, اور جو ایک ڈسپیوٹ دونوں ممالک میں 70 سال سے چلا آ رہا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں, جموں کشمیر کا مسئلہ ہے, انریزالوڈ ہے. تو ہماری میجر فوکس آف فارن پالیسی پھر ان چیزوں پہ رہتا ہے. دوسری طرف پھر افغانستان ہے. یہ 2 چیزیں ہمارے زیادہ ٹائم ہماری ڈپلومیسی کا آپ دیکھتے ہیں, وزیر خارجہ کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, سیکرٹری صاحب کی, وہ سب ان چیزوں کو زیادہ فوکس کرتی ہیں. کیونکہ فارن پالیسی کو جو لوگ سمجھتے ہیں وہ بیکاز آف ہمارا نیب ہمسائیگی, ظاہر ہے پرامن ہمسائیگی ہماری خواہش ہے, مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری مشکلات رہتی ہیں ہندوستان کے ساتھ, اور اس کرنٹ حکومت میں وہ بڑھ گئی ہیں. جو وہ ہندوتوا کا فلسفہ ہے اور جو جموں کشمیر میں وہ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمیں مسائل زیادہ ہیں. یہ بھارت سے کیونکہ ذکر شروع ہو گیا ہے تو اسی موضوع کو آگے لے کے چلتے ہیں
کہ بھارت کے ساتھ جو کچھ کشمیر میں وہ کر رہا ہے ایک لمبے عرصے سے دنیا دیکھ رہی ہے اس کو، اور لیکن اب چند دنوں سے کچھ نئی موومنٹ وہاں پر اس خطے میں نظر آ رہی ہے. چین نے بھی پیش قدمی کی ہے، نیپال بھی کی زبان بھی کچھ بدلی سی ہے، پاکستان کے اندر بھی فوجی قیادت نے اور سیاسی قیادت نے کچھ تلخ لہجہ استعمال کیا ہے بھارت کے لیے. اور کہ یہ ایک روٹین کی بات سمجھتے ہیں آپ اس کو، یا خطے میں کوئی حالات چینج ہونے والے ہیں؟ یہ جی پرائم منسٹر مودی صاحب کی بی جے پی گورنمنٹ کی سرکار جو ہے 2014 میں پاور میں آئی، اور انہوں نے آتے ہی جو سٹیپس اٹھائے وہ ڈیفیکلٹ سٹیپس تھے، اور ہم نے اسی وقت سے دنیا کو وارن کرنا شروع کیا کہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں. 2016 میں جولائی میں برہان وانی کی شہادت ہوئی اور جموں کشمیر جلنا شروع ہو گیا، اور ایک بڑا سیریس ایشو کھڑا ہو گیا، UN جنرل اسمبلی میں اٹھایا گیا، معاملات خراب ہونا شروع. پرائم منسٹر عمران خان نے گزشتہ 2 سال میں بار بار ساری دنیا کو باور کرایا ہے کہ جو پالیسیز ہندوستان فالو کر رہا ہے جموں کشمیر میں اور مائنورٹیز کے ساتھ، جس میں سر فہرست مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ دلت ہیں، کرسچنز ہیں، ان کے ساتھ جو رویہ رکھ رہا ہے وہ ایک انتہائی خطرناک رویہ ہے، جس کا فال آؤٹ آئے گا، جس کے بڑے بھاری قیمت دینی پڑ سکتی ہے. اب جیسے آپ نے فرمایا کہ اور خطے کے ممالک بھی یہ گرمی فیل کر رہے ہیں، اور انہیں احساس ہو رہا ہے کہ جو پالیسیز مودی سرکار چلا رہی ہے وہ پرامن ہمسائیگی کے دائرے میں نہیں آتی. یہ ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ ہندوستان کا مسئلہ صرف پاکستان سے نہیں، ہر اپنے ہمسائے کے ساتھ. اور جب آپ اپنے آپ کو بہتر اور ساری دنیا کو غلط چوز کریں گے یا اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے. آپ کا خیال ہوگا پچھلے سال آپ بھولے نہیں ہوں گے 26-27 فروری کہ جی ہم تو جا کے بم گرا دیں گے، ہمیں تو کوئی، پھر ظاہر ہے اس کا ایک فال آؤٹ ہوگا، آپ کے جہاز گرا دیے جائیں گے کیونکہ باقی ہم اپنی تیاری سے بیٹھیں گے. تو ہم تو دنیا کو اس چیز کو وارن کرتے رہے ہیں، بار بار کرتے رہے ہیں. ستمبر 27 تھی شاید پچھلے سال UN جنرل اسمبلی میں جب وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی، میں وہاں موجود تھا. انہوں نے کلیئر دنیا کو بتایا کہ یہ ہندوستان کس راستے پر چل پڑا ہے اور اس کے کیا کیا اس کا فال آؤٹ ہو سکتا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ سرپرائز نہیں، دنیا کے لیے ہو سکتا ہے. ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ اسی نہج پہ جائیں گے، اس سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. اگر ہندوستان پرامن ہمسائیگی کی بات کرے گا تو ہم سے اچھا پارٹنر کوئی نہیں. اگر کسی اور زبان میں بات کرے گا تو اس کو جواب دے دیا جائے گا. پاکستان کی نسبت جرمنی جو ہے بھارت کے ساتھ زیادہ قریب ہے نظر آتا ہے. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ بہت بڑا تجارتی پارٹنر ہے پاکستان کی نسبت، بھارت زیادہ بڑا تجارتی پارٹنر ہے. پھر یہ ہے کہ بھی بھارت کی ان کی جرمنی کی سرمایہ کاری بھی وہاں بہت زیادہ ہے، اور یورپین یونین میں وہ ایک لیڈنگ کنٹری ہے. 27 ممالک میں سے بہت سے ممالک ایسے ہیں جو جرمنی کو فالو کرتے ہیں یا جرمنی کی زبان بولتے ہیں. تو اس خصوصاً کشمیر کے معاملے میں ان کو ون کرنے کے لیے آپ نے کوئی پالیسی ذہن میں رکھی ہے آپ کے ذہن میں کہ بھئی ہم اس پالیسی کے تحت ان لوگوں کو ون کرنے کے لیے جرمنی کی سفارت خانہ جو ہے وہ فعال کردار ادا کرے گا؟ میں اس بات سے انٹائرلی ایگری نہیں کرتا مکمل طور پہ کہ جی ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، ہم سے نہیں ہیں. کچھ فرق شاید پرسیپشن میں ہوتا ہو، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ جی وہاں انویسٹمنٹ زیادہ ہے اور یہاں کمیونٹی بھی شاید کچھ زیادہ ہوگی تھوڑا ہم سے. ہمیں یہ جو تھوڑا سا گیپ ہے اس کو اوور کم کرنا. اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب کی ملاقات چانسلر مرکل سے جنوری میں ڈیووس سائڈ لائنز پہ ہوئی تھی، جس میں ان وزیر اعظم صاحب کے آنے کی بات ہم نے کی تھی، اور وزیر اعظم صاحب کے آنے کا پروگرام انشاءاللہ ہے. یہ صرف کرونا کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہے. فارن منسٹر کے آنے کا پروگرام ہے. میں خود ان کو ملا تھا، انہوں نے ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے کہا کہ بالکل جب آپ کہیں گے میں فوراً آ جاؤں گا. تو یہ جو گیپ آ گیا جس کو آپ پرسیپشن کہہ رہے ہیں، وہ اس گیپ کو اوور کم یقیناً کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم کریں گے. ہائی لیول کانٹیکٹس ہوگا، ساتھ میں بزنس لیول کانٹیکٹس ہوں گے، تو
آپ کا دو فرنٹس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں جرمنی کے ساتھ. ایک ظاہر ہے کہ بزنس انٹریکشن ہے, ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے, طالب علم کو یہاں آنا ہے, کلچرل ایکسچینج ہے, علامہ اقبال کی پریزنس ہائیڈلبرگ اور سب یہ سارا معاملات کو آگے لے کر جانا ہے. اور دوسرا آف کورس جموں کشمیر کے مسئلے کو یہاں پہ اس کو روشن کرنا ہے, لوگوں کو فیملیرائز کرنا ہے, ممبرز آف یورپین پارلیمنٹ کو, ممبرز آف جرمن پارلیمنٹ کو, بندستاگ کو, ان کو اویئر کرنا ہے. تو دونوں پہ سائملٹینیس کام ہوگا اور انشاءاللہ نتائج آپ جلدی دیکھیں گے. لیکن پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ اب 1 لاکھ سے کہتے ہیں زیادہ ہے, لیکن وہ کشمیر کے معاملے میں اتنی فعال نظر نہیں آتی, سوائے اس کے کہ سال میں 1 دفعہ 27 فروری کو ایک جلوس نکال لیا جائے. اس کے لیے کوئی آپ پلان دیں گے کہ بھئی کشمیری جو ہمارے, ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہاں کشمیری کم ہے, برطانیہ میں زیادہ ہے, لیکن بہرحال 1 لاکھ کمیونٹی ایک بڑی کمیونٹی ہے, ان کو کشمیر سے متعلق فعال کرنے کے لیے کوئی قدم ایسا اٹھایا نہیں کہ آپ کا پروگرام؟ یقیناً اٹھائیں گے جی, کیونکہ بریگزٹ کے بعد ہمارا یورپی یونین میں جو سب سے بڑا پارٹنر اب ہے وہ جرمنی. تو یقیناً یہاں پہ کمیونٹی کو فعال بنایا جائے گا اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا جائے گا اور فرق آپ کو محسوس ہوگا. جہاں جرمنی میں جو سب سے کمیونٹی کا جو سب سے بڑا ایک فعال ادارہ تھا وہ تھا جرمن پاکستان فورم. جب تک یہ لوگ برلین میں تھے بڑے ایکٹیو تھے, بون میں جب تک تھا یہ دفتر. اس کے بعد برلین میں آنے کے شروع میں کافی ایکٹیو رہا, لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں 8-10 سال سے یہ فورم بالکل خاموش ہے اور کسی نہ کسی عدم اتفاقی کا شکار ہے. اور اس کے اندر تمام وہ بڑے لوگ شامل تھے جنہوں نے پاکستان میں کام کیا ہوا ہے جرمن اداروں کے اندر یا ایمبیسیز کے اندر, وہ سب اس کے ممبر ہوتے تھے. بڑے اچھے ماحول میں وقتاً بوقتاً ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں, لیکن یہ فعال کشمیر کے معاملے میں بھی اس نے کوئی ایسا کردار ادا نہیں کیا. آیا اس کو دوبارہ فعال کرنے کا آپ کا پروگرام ہے یا یہ خاموشی اب چلتی رہے گی؟ نہیں, انشاءاللہ جی بالکل اس کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ بھی فورمز کو, ایک ہمارا پرابلم ہے جو بیرون ملک ہماری کمیونٹی رہتی ہے, اگر اس میں اچھی لیڈرشپ ایمبیسی کی نہ رہے تو ان فائٹنگ بہت ہو جاتی ہے. ہماری خواہش ہے کہ ان فائٹنگ نہ ہو اور اکٹھے مل کے ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں. انشاءاللہ اس کے نتائج اچھے ہی آئیں گے. ایک نسل پاکستانیوں کی تھی جو 70s میں یہاں آئی, وہ زیادہ تر مزدور طبقہ تھا یا جنہوں نے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اسٹیبلش کیا. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے, مطلب ججز بھی ہیں ان کے اندر, لائرز بھی ہیں, میڈیکل ڈاکٹرز بھی ہیں, ہر فیلڈ کے اندر, انجینئرنگ کے اندر میکینیکل انجینئر لوگوں نے پڑھے, ایک بڑی تعداد اب یہاں موجود ہے. لیکن سفارت خانہ کوئی ان کو, میری فیلنگ یہ ہے کہ ان کو استعمال نہیں کرتا. اس معاملے میں میری راٹھور صاحب کے ساتھ ایک بڑی طویل ملاقات ہوئی اور میں نے ان کو ایک لمبی بات ڈسکشن میں آئی, لیکن پھر بھی بات آگے نہیں بڑھی. اب جو نئی نسل ہے اگر ہم اس کو انوالو کریں تو ہم جرمنی کے ساتھ گفتگو کرنے میں ایک اور سٹیج پہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے بندے یہاں خالی مزدور نہیں ہیں بلکہ آپ کے ملک کی ترقی میں ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہیں ہمارے پاکستانی نوجوان. تو آیا آپ کوئی اس سلسلے میں پلان رکھتے ہیں کہ سارے نوجوانوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان سے مثبت ان کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جائے؟ جی بالکل, آپ پرانے آدمی ہیں, تجربہ کار آدمی ہیں, تو بالکل ٹھیک آپ نے بات کی کہ جو 70s ایون 80s میں ویو آئی مائیگریشن کی یورپ میں, وہ مزدور طبقہ زیادہ تھا اور وہ سروائیول کی ایک جنگ تھی جس میں اب ظاہر ہے کہ ساری ڈائنامک بدل گئی, پاکستان کے اندر کی بھی, یہاں کی بھی, دنیا کی. جی جی. نتیجتاً جو آپ نے کہا کہ ہمیں پڑھے لکھے ہمارے طالب علم یہاں آ رہے ہیں, جا کے ماسٹرز کیا ہوا ہے, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, یہاں پڑھ رہے ہیں. ان کی چوزن کنٹری جرمنی اور ان کا جو روٹس ہیں, جڑیں ہیں پاکستان میں, تو دونوں کے ساتھ ان کو بڑی محبت ہونی بھی چاہیے. ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ایک برج بنے, اور جو آپ نے کہا راٹھور صاحب کا, ہم اس پہ ابھی کام شروع کیا ہے. یہ کرونا تھوڑا ختم ہو جائے انشاءاللہ اس کو آرگنائز کریں گے. یہ ہمارا نوجوان ہمارا اثاثہ ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہ یہاں پر بھی ایک ایفیکٹو طریقے سے کام کریں اور یہ ہمارے سفیر بنے پاکستان جرمن ریلیشن شپ کو آگے لے کے جانے کے. اس پہ بہت سا کام ہم نے شروع کیا ہے, انشاءاللہ آپ کو اس کی اپڈیٹ دیتے رہیں گے, مگر ان اسٹوڈنٹس کو ریچ آؤٹ کرنا ہماری بیجب جاب ہے. پھر یہ ہے کہ جرمنی کے اندر بہت زیادہ ہنر مندوں کی تلاش ہے,
پہلے انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی تھیں کہ فلانی فیلڈ کا آدمی آ سکتا ہے، فلانے ملک کا آ سکتا ہے، فلانے ملک کا نہیں آ سکتا. اب یہ پابندیاں پچھلے سال سے انہوں نے ساری ختم کر دی ہیں انڈسٹری کے پریشر میں آ کے کہ بھئی ہمیں لوگ چاہیے. تو آیا کوئی ایسا پلان ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر کوئی ایسا ادارہ قائم کر لیا جائے جرمن حکومت کے ساتھ مل کے، جیسے پولی ٹیکنیک والے ہیں پاکستان میں، کہ بھئی وہاں پہ ایسے ہنرمند تیار ہوں، جرمن زبان بھی پڑھائی جائے اور جرمنی کے ساتھ کوئی ایسی کوآپریشن کے ساتھ وہ ادارہ قائم ہو کہ یہ وہاں جا کے ٹریننگ بھی دیں، جا کے امتحان بھی لیں، اور پھر ان کو یہاں جرمنی لا کے ان پاکستانیوں کو سیٹل کرنے کا کوئی پروگرام بن جائے. اس پہ جناب ایکٹیولی کام ہو رہا ہے. وہ جب تک فائنلائز نہیں ہو سکتا میں ریویل نہیں کر سکوں گا. جرمن حکومت کے ساتھ وہاں جرمن پڑھانے کا، وہاں انسٹیٹیوٹ بنانے کا، اور وہاں سے جو آپ کی ٹیکنیکل پڑھی لکھی وائٹ کالر جابز ہیں ان کے یہاں آنے کا، کہ 2-3 سال کام کریں واپس چلے جائیں. یہ لیگل مائگریشن کا روٹ ہے جو کہ ہم فالو نہیں کرتے رہے. ہمارے وہ لوگ بیچارے ڈنکیاں لگا کے ایکسپلائٹ ہو کے یہاں کبھی وہ لیبیا کے پاس کشتی ڈوب جاتی ہے تو مر جاتے ہیں، کبھی ساحل، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، بڑے مشکل. اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ تھوڑی سی ٹیکنیکل نو ہاؤ دے کے، تھوڑا سا زبان کا بتا کے، یہاں ضرورت ہے ایک چیز کی. یہاں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہوتا ہے، یہاں اس کی ڈیمانڈ ہے، ہم سپلائی کر سکتے ہیں. تو اس پہ کام شروع ہے. زلفی بخاری صاحب سے آنے سے پہلے میں ملا تھا، کچھ کاغذات طے بھی ہوئے ہیں. تھوڑا سا یہ کورونا ختم ہوتا ہے تو اس پہ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. 50s میں پاکستان اور جرمنی کے درمیان ایک فرینڈشپ کا معاہدہ جو ہے وہ قائم کرا، اس کی 50 سالہ وہ بھی منائی گئی یہاں جرمنی کے اندر. شوکت عزیز صاحب بھی آئے. لیکن اس سارے عرصے میں نے جو فیلنگ یہ آتی ہے کہ اس رفتار سے سرمایہ کاری جو ہے، جرمن سرمایہ کار پاکستان نہیں گیا جس طرح کے دوسرے ملکوں میں جرمنی نے سرمایہ کاری کی ہے. اسی طرح سیاحت کا معاملہ ہے جس کے اندر جرمن سیاحت بہت کم سیاحت کے لیے جاتے ہیں، جن کو پہاڑوں کا جانے کا شوق ہے وہ ہے. اب حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہماری ترجیح ہے سیاست کے لیے، ہم سیاحت کے لیے لوگوں کو یہاں لانے کے لیے. تو پاکستان کا ماحول جو ہے، اندرونی ماحول، آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی سیاحت کے لیے اس میں بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی آنی چاہیے نا؟ یقیناً جی، یہ پرائم منسٹر صاحب نے خود فرمایا ہے آن مور دین 2-3 اوکیزنس. اور ٹورزم پہ بہت ہم فوکس کر رہے ہیں. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی، ٹورزم بڑھ بھی رہا تھا. یہ کورونا نے کافی ہٹ دیا جہاز اور یہ. اب پوسٹ کورونا کیا صورتحال بنتی ہے وہ دیکھنا پڑے گا، مگر ٹورزم پہ بڑا میجر فوکس ہے. ایون ریلیجس ٹورزم پہ، چونکہ آپ کو پچھلے سال میں جس کام میں انوالو رہا اس میں بڑا اہم جو تھا وہ کرتارپور راہداری کا کھلنا تھا. کرتارپور راہداری ان اٹ سیلف ریلیجس ٹورزم کو بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا روٹ تھا. وہ یہاں بھی ایکسپلور کریں گے. یہاں سے کوئی سکھ کمیونٹی کے لوگ اور لوگ جانا چاہیں تو وہ جائیں. صرف ہمیں یہ جو نیا ایک چیلنج درپیش ہے وہ کرونا ہے، اور اس سے وجہ سے ایئر لائنوں کا بند ہونا ہے. اور کہا جا رہا ہے بہت سی ایئر لائن جو ہیں بینکرپٹ ہو گئی ہیں اور شاید کرائے بڑھ جائیں گے. اور یہ ساری چیزیں جیسے جیسے یہ چیزیں کھلتی ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو کریں گے، اور یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی پہ ہے. ہاں، لیکن ہم جب جرمنوں سے بات کرتے ہیں یا جرمن اداروں سے بھی بات کرتے ہیں تو سرمایہ کاری کے لیے، کیونکہ میں خود ٹیکسٹائل سے وابستہ رہا ہوں، تو کافی جرمنوں کے ساتھ اس مسئلے پہ بات ہوتی ہے کہ بھئی وہاں کوئی مل کے کام کیا جائے. لیکن وہ سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ملک کا اندرونی ماحول جو ہے وہ انتہا پسندی کی طرف جاتا ہے، جس میں ہم اپنا سرمایہ جو محفوظ نہیں سمجھتے. تو اس معاملے میں حکومت کوئی ایسا قدم اٹھا رہی ہے یا اٹھانا چاہتی ہے کہ جس سے یہ پرسیپشن ڈومین میں ہے. آپ پاکستان آتے جاتے ہیں، میرے پاس بے شمار لوگ جرمن یا یوروپین بھی آتے جاتے ہیں. وہاں پہ انتہا پسندی تقریباً ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک فرنج ہے چھوٹی سی جو کہ ہوگی. جنرلی آپ کو پتہ ہے ایک عام پاکستانی جو ہے وہ پتنگ بھی اڑاتا ہے اور وہ بسنت بھی بناتا ہے اور وہ سارا کچھ، وہ اس کا انتہا پسندی سے تعلق نہیں ہے، مگر ایک پرسیپشن بن گیا ہماری تاریخ کی وجہ. اس کو اوور کم، پرسیپشن کیسے چینج کیا جائے؟ اس کو اوور کم کرنے کے لیے ایک گیپ آئیڈینٹیفائی جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ یہاں ہمارے نہ وزیر اعظم نہ وزیر خارجہ، نہ جب تک وہ آئیں گے یہاں کی آپ کی سینٹرل نیوز بنے گی، جرمن زبان کے نیوز پیپرز، جرمن زبان کے اخبارات، ٹیلی ویژن شوز اٹھائیں گے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر
جو ان ہز اون رائٹ ایک سیلیبریٹی بھی ہیں اور دنیا انہیں جانتی ہے، جب وہ بتائیں گے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں، اس کی ایک بڑی ٹریکشن ہو. اسی طرح ہمارے وزیر خارجہ آئیں گے، پی ایم کے ساتھ بھی انشاءاللہ آئیں گے، پہلے بھی آئیں گے. تو یہ وہ اقدامات ہیں جو کہ زلفی بخاری صاحب نے کہا کہ وہ تشریف لائیں گے، اور بہت سارے وزراء. غلام سرور خان صاحب کو میں ملا تھا آنے سے پہلے، پھر ہمارا وہ اب پی آئی اے کا واقعہ ہوا ہے، مگر یہ انہوں نے آنا ہے. اور ہم فرینکفرٹ کی جو فلائٹ، آپ پرانے آدمی آپ کو معلوم ہے، فرینکفرٹ ایمسٹرڈیم سال ہر سال ہماری فلائٹ دو آتی تھیں ہفتے میں، بند ہو گئیں. وہ ہم انشاءاللہ دوبارہ چلانا چاہ رہے ہیں، اس میں بڑا کام ہو رہا ہے، اور حالات ذرا بہتر ہو جائیں تو وہ یہ ساری چیزیں مل کر ایک پرسیپشن ڈیولپ کرنے میں مدد کریں گی، جو کہ اس کی نفی کرے گا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ بالکل ہے، اس کی نفی کرنے کے لیے یہ اکیلا سفارت خانہ یا اکیلا کوئی کچھ نہیں کرے گا. سارا ملک وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک اس طرف کوشش کریں گے. آپ کا جہاز آنا شروع ہو جاتا ہے، ریگولر کانٹیکٹ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کے یہ جو گیپ آ گیا، قریباً 6-7 سال ہو گئے کہ کوئی وزٹ نہیں ہوا، تو اس گیپ کو اوور کم کر کے ہم ایک جو نیا پاکستان جو ہم دیکھتے ہیں، جہاں ہم رہتے ہیں، اس کی تصویر پھر ہم پیش کر سکیں گے کہ جناب یہ ہمارا رہنا سہنا ہے. ٹھیک ہے، ایک تاریخ تھی، انتہا پسندی بھی رہی ہوگی، اب نہیں. آئیں اور دیکھیں، خود دیکھیں. یہ صرف پی آئی اے یہاں آئے گی یا لفتانزا بھی یہاں سے؟ اگین یہ میری خواہش یہ ہے کہ پہلے پی آئی اے شروع ہو جائے پھر لفتانزا، مگر یہ باتیں ہیں کرونا سے پہلے کی جو ورکنگ میں کر چکا تھا مارچ کے شروع تک. اب یہ نئی ایک ڈائنامک ہے جس میں آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ وہ انگلینڈ بھی ایئرپورٹ کھول رہا ہے، شاید یہاں پہ بھی کھلنے کی باتیں ہیں، سعودی ایک دنیا دوبارہ کھل رہی. اس کا امپیکٹ اکانومی، ٹریڈ، ٹریول پہ کیا ہے، یہ آہستہ آہستہ پتہ چلے گا. تو اگر ہوتا ہے تو ہم دونوں پہ کام کرنا چاہیں گے. پہلے ہماری خواہش یہی ہوگی کہ پی آئی اے. جی سفیر محترم، پاکستان پچھلے کچھ عرصے کے اندر کافی ڈیپوٹیشن ہوئی ہے، پاکستان کے لوگوں کو واپس بھجوا دیا گیا ہے. ایک عام تاثر یہ ہے، جو بیچارہ ڈپورٹ ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے جو عزیز ہوتے ہیں وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جی ہماری ایمبیسی نے مدد نہیں کی. عام طور پہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں ایمبیسی کا کردار کیا ہے یا کہاں تک ایمبیسی جا سکتی ہے ان معاملات میں، لیکن عام تاثر یہ ہے کہ ایمبیسی اس میں مدد نہیں کرتی. اس معاملے میں آپ کو وضاحت کرنا چاہیں گے کہ بھئی؟ دیکھیں، جو میں نے پیچھے ذکر کیا کہ ترقی یافتہ دنیا میں جو طریقہ کار ہے مائیگریشن کا، قانونی، لیگل، وہ ظاہر ہے کہ آپ ورک ویزاز دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں، جرمنی میں آتے ہیں، انگلینڈ میں آتے ہیں، کام کرتے ہیں. جس سکل کی کمی یہاں ہوتی ہے اس سکل کی جابز کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، وہ آتے ہیں، آ کر کام کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. اگر ان میں سے کچھ یہاں کوئی شادی کر لیتے ہیں یا کوئی اور ریزنز ہو سیٹل بھی ہو جاتے ہیں، وہ تو اس کی ایک مقدار ہوتی ہے. کچھ لوگ اب یہ جو غیر قانونی طریقے سے آنے کا معاملہ رہا، یہ اگین 70s 80s میں دنیا کا ماحول اور تھا، ہمارا ماحول اور تھا. دنیا اب اس کی ایپیٹائٹ نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بیچارے پاکستانی ہمارے اس طرح سے ایجنٹوں کے ذریعے لائے جاتے ہیں، وہ بہت ہی بری زندگی گزارتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں. اور اگر 10 آدمی وہاں سے چلتے ہیں تو 5 شاید واپس چلے جاتے ہیں، 2 یا 3 راستے میں مارے جاتے ہیں، 1 یا 2 یہاں پہنچتے ہیں. اور پھر یہاں بڑی مشکلات ہیں، وہ معاملات بدل گئے، وہ والے زمانے تو رہے نہیں ہیں. تو اس لیے اس کو ہم بہت ڈسکریج کرتے ہیں. یہ اگلے جو میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہم وزٹ بھی کرانا چاہ رہے ہیں، بہت سے کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وزٹ اگر ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ یہاں آئیں گے تو انشاءاللہ ان کے کاؤنٹر پارٹ اگلے سال یہاں سے وہاں بھی جائیں گے. تو وہ جو آپ کا ایک خلا جس کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ سکڑنا شروع ہو جائے گا. اسی میں آپ کی یہ جو ویزا فیسیلیٹیشن ہے، ورک ویزا ہے، وہاں ہمارے پاس ہیں لوگ جن کی ایکسپرٹیز ڈیولپ ہوئی ہوئی، جن کو تھوڑی سی جرمن سکھا دی جائے یا تھوڑا سا ٹیکنیکل نو ہاؤ کر دیا جائے تو وہ یہاں بڑے یوزفل ممبر ہو سکتے ہیں، آ کے ان کو مدد کر سکتے ہیں. تو اس طرف کو ہم جانا چاہیں گے. غیر قانونی آنے کے سلسلے میں بڑی تکلیف دہ میں نے انسیڈنٹس دیکھے ہیں. کشتی ڈوب گئی، اس میں بیچارے مارے گئے، اور اپنے بہنوں کا، ماں کا زیور بیچ کر یہاں آ رہے ہیں اس امید پہ کہ یہاں پتہ نہیں کوئی سونے کی کان نکلی ہوئی. ایسی تو بات کوئی ہے نہیں، آپ تو یہاں ہیں. تو یہاں پہنچ کر جب پتہ چلتا ہے تو وہ میں اس کو بہت ڈسکریج کرتا ہوں. ابھی پھر ڈسکریج کرتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ایجنٹوں کے ذریعے نہ آیا جائے، اور قانون یہی ہے کہ جو غلط طریقے سے آئے گا اس کو واپس جانا پڑے گا. اس لیے جانا پڑے گا. حکومت پاکستان بین الاقوامی قانون کو آنر کرے گی. جو ایگریمنٹ یورا ہے، یورپین یونین ریڈمیشن ایگریمنٹ،
حکومت پاکستان نے یو کے ساتھ سائن کیا ہے وہ کرے گی، اور یہ پوری کوشش کرے گی کہ لیگل مائیگریشن کے راستے کھلیں، کہ لوگ آئیں وہاں سے آ کر کام کریں، اور یہاں سے کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز نو ہاؤ ڈیولپ کریں، وہ واپس لے جائیں، پاکستان میں بھی ترقی کا راستہ کھلے، امپلائمنٹ کا، کمانے کا، ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ آپ نے ڈوچے ویلے کو جو انٹرویو دیا پیچھے میں نے بھی سنا تھا، اس میں آپ نے یہ بطور خاص ذکر کیا کہ بھئی ہم سفارت خانہ جو ہے وہ سب کو ویلکم کرے گا، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، کوئی ہو۔ تو سفارت خانہ تو عام طور پہ ایک گھر ہوتا ہے اس کے لیے، تو اس میں آپ کا یہ اس بات کو دہرانا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی احساس ہے کہ بھئی کہیں کوئی کسی کو شکایت ہے یا وہ ہے۔ پاکستانی کمیونٹی تو کبھی کوئی شکایت کی نہیں، اور سب کمیونٹی جو بھی یہاں رہتی ہیں پاکستان کی وہ سب فرینکفرٹ سے بھی مطمئن رہی ہیں ہمیشہ، اور برلین سے بھی مطمئن رہی ہیں۔ تو اس احساس کی کیا وجہ فیل کیا آپ نے؟ قطعاً کوئی احساس نہیں، ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے کہ سفارت خانہ ہر پاکستانی کا گھر ہے، اور ہر پاکستانی جو کسی رنگ، نسل، مذہب سے ہو وہ ویلکم، یہ ایک اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ ہے۔ آپ وائس آف جرمنی کی معرفت پاکستانی کمیونٹی کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بہت اچھا آپ کا جی سوال ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کو دو تین باتیں بڑی بڑی۔ پہلی بات، جرمنی آپ کا چوزن اڈاپٹڈ ملک ہے، اس کے اندر محنت کریں، اس کے اندر امن کے ساتھ رہیں اور ترقی کا راستہ کھولیں۔ آپ پاکستان کے سفیر ہیں، پاکستان کی پہچان ہیں، اور آپ سے پاکستان کی عزت بنے گی۔ دوسرا، آپ کی جڑیں پاکستان میں ہیں، ظاہر ہے اس کو آپ بالکل نہ بھولیں، نہ آپ بھول سکتے ہیں۔ ایمبیسی کے ساتھ تعلق رکھیں، پاکستان کے ساتھ تعلق رکھیں، پاکستان کی ثقافت کو، مذہب کو اچھے طریقے سے اجاگر کریں، اور جرمن پاکستان ریلیشنز کو اکٹھے ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ تیسرا، میں چونکہ ہمیشہ ایسے کرتا رہا ہوں، آج بھی یہ سمجھتا ہوں، یہ ایمبیسی قرار واقعی اس کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ کے کوئی آئیڈیاز ہیں، سجیشنز ہیں، مشورے ہیں، آپ آ جائیں، ملیں، فون کر دیں، ای میل کر دیں، ریچ آؤٹ کریں، ہم آپ سے ملنا چاہیں گے۔ آپ کی مشورے، جس طرح آپ 50 سال سے ماشاءاللہ یہاں ہیں، جتنا آپ جرمنی کو جان سکتے ہیں اتنا میں تو شاید نہیں جان سکوں گا۔ آپ کا مشورہ بڑا وزن رکھے گا کہ آپ یہ بھی کر لیں، یہ اس میں سے جو ہم کر سکیں گے وہ ہم کر لیں گے، جو نہیں ہو سکے گا ہماری کوتاہی سمجھ کے معاف کر دیجیے گا، مگر ہمیں ملیں، ہمیں ریچ آؤٹ کریں۔ انشاءاللہ آئی لک فارورڈ کہ اگلے 3 سال میں ہم اس تعلق کو کافی اوپر تک لے کر جائیں گے۔ بہت شکریہ جی آپ کا، بہت بہت شکریہ آپ کے